अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा अल-बकरा आयत नंबर 171। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 171। दोबारा पीछे आ जाइए। वमसलुल लज़ीना कफ़रू, और हकीकत ये है ये लोग जिन्होंने विद इन ब्रैकेट आएगा अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया। कमसलिल लज़ी, उनकी मिसाल ऐसी है, यनईकु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाआ, जैसे कोई शख्स उन चीजों को पुकारे जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ ना सुनती हो। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं ये, गूंगे हैं, अंधे हैं, वहुम ला याक़िलून, इसलिए अब कुछ नहीं समझते। पिछली आयत से हम इसका कनेक्शन जोड़े तो पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो अक्ल बसीरत से काम लेने की बजाय अपने आबाओ अजदाद की अंधाधुंध पैरवी तकलीद करते हैं। उनकी मिसाल भेड़ बकरियों के गले की रेवड़ की सी है। अल्लाह ने उनकी मिसाल दी कि जो अंधे बहरे हो गए, तकलीफ अपनी अक्ल कर दिए। जानवरों का गला रेवड़ सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम है। चरवाहे की आवाज आती है, कानों से टकराती है, लेकिन जानवरों को ये नहीं पता होता कि चरवाहा किस लिए पुकार है, असल में क्या कह रहा है। यहाँ पे लफ्ज आया यनईकु, नऊक से है, नून एन वाव कॉफ। बकरी को चीख चिल्लाकर गला फाड़ कर बुलाना, जैसे चरवाहे अपने पालतू जानवरों को बुलाते हैं, हम अपने पेट्स को बुला रहे होते हैं, उनको बुलाते हैं या उनको भगाते हैं। मखसूस आवाजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे हम कहते हैं आ या हश हश या आ, ऐसे बुला रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हमने रखी हुई होती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं कि उनकी मिसाल जिन्होंने कुफ्र किया ऐसे है जैसे ये लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स इनको पुकारे जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं समझते। मुनकरीन के दिल और दिमाग की मिसाल दी अल्लाह ने कि उनके दिमाग मारूफ हो चुके हैं। जब उनके सामने तौहीद कुरान की हदायत पेश की जाती है तो इन पर कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे चरवाहा जानवरों को आवाज देकर पुकार रहा है जो अल्फाज को नहीं समझते, अल्फाज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही उनके अंदर। हाँ, आवाज है कि कुछ आवाजें आ हश हश, चलो चलो, आओ आओ, बस ये कुछ आवाजें उनके दिमाग में आ रही हैं। ऐसे ही कुरान के कलमात ऐसे कुफार के कानों से टकराते हैं, मगर उनकी अक्लों पर पर्दा है, उनके दिल इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, ना इसके मुताबिक अमल करते हैं, ना उन्हें हदायत की समझ आती है, हदायत का मफहूम उनके अंदर उतरता है, ना उनको अपनी इस्लाह की कोई फिक्र है, ना दावत इस्लाह का उनको कोई फायदा होता है। यानी हर लिहाज से वो बिल्कुल बेकार निकम्मे किस्म के इंसान बन चुके हैं, जैसे वही अंधे गूंगे बहरों का एक लश्कर बना हुआ है, एक रेवड़ बना हुआ है कि जो समझ ही कुछ नहीं पा रहे, कोई चीज उनके दिल तक नहीं पहुंच रही। उन पर कुरान के अल्फाज ऐसे पढ़ते हैं जैसे हवा किसी बंद दरवाजे से टकरा कर वापस आती है। हवा की आवाज तो आती है टकराने की, वापस आ गई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अल्लाह कहते हैं कि इनकी मिसाल तो ऐसे ही है, इल्ला दुआ व निदाआ, जो पुकारने और चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं सुनते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, आंखें कान जुबान सब सच्चाई को लेने के जो दरवाजे थे, चैनल्स थे, उन्होंने ये दरवाजे बंद कर दिए। तो जिन्होंने ये दरवाजे बंद किए तो गोया अल्लाह की नजर में दुनियावी एतबार से ये सलाहियतें रखने वाले भी कौन है?
اندھے بہرے گونگے بے عقل، ان صلاحیتوں سے کام نہ لینا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے اصل میں۔ اب یہ بہت اہم صلاحیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ جہاں سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے وہاں پہ بھی کفار کے حوالے سے یہ باتیں جانی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یاد ہوگا آپ کو۔ دوبارہ سے ہم چھوٹی سی باتیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سمع، کان، کس لیے دیے گئے؟ حق کو سننا، قرآن کو سننا، غور کرنا، نصیحت لینا، لیکن انہوں نے سننے کی بجائے بہرا بننا پسند کیا۔ کان ہے لیکن سن رہے ہیں، آواز جا رہی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ جو اثر قرآن کے سننے کے بعد آنا چاہیے تھا، جو رزلٹ نکلنا چاہیے تھا، جو دل اور دماغ کو بدلنا چاہیے تھا، اس سننے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے نا کسی بھی چیز کو لینے کے لیے، تو پہلا سٹیپ ہی انہوں نے، پہلا چینل ہی انہوں نے بند کر دیا۔ دوسرا بصر، آنکھیں ہیں، ملی تھی کہ قرآن کی آیات کو اپنی آنکھوں سے پڑھو، پھر اس کی اینک پہن کے اللہ نے جو کائنات کے اندر مختلف نشانیاں بکھیری، ان نشانیوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھو، اگرچہ تمہاری آئی سائٹ 6x6 ہے، یہ بیسٹ آئی سائٹ میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، تو کائنات کی نشانیاں دیکھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار دیکھو، پھر اس کائنات کے اندر جو مختلف قومیں ہیں ان کا کردار دیکھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی صحیح دیکھنے سے، جو اصل میں ان آنکھوں کو دیکھنے کا مشن ملا تھا، مقصد تھا ان آنکھوں کی ڈیزائننگ کا، یعنی اصل جو مقصد تھا انہوں نے اس مقصد کو ہی چھوڑ دیا، انہوں نے اندھا بننے کو ہی ترجیح دی۔ کان بند، آنکھیں بند۔ تیسری، بولنا اور عقل کا استعمال، بولنا، اور چوتھی عقل کا استعمال۔ اب زبان اور دل حق کو بیان کرنے کے لیے دی گئی، لیکن انہوں نے گونگا بننا پسند کیا، نہ حق کو لیا نہ ہی حق آگے کسی کو دیا۔ یہ اصلاً عقل کے استعمال سے انکاری ہو گئے، عقل کا استعمال ہی انہوں نے چھوڑ دیا، نہ نصیحت پر اثر، نہ عبرت سے کوئی سبق، نہ دلیل پر غور۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی تینوں جو ان کی جو صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں کو بالکل انہوں نے زیرو پہ کر۔ تو آپ سوچیں اللہ کی نظر میں کتنی بدبخت ہے وہ مخلوق جو ان آنکھوں، کانوں، دل، دماغ، زبان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، خود کو دور کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خود دور کر دیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا آج دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں لوگ اکثریت میں سم بکم عمی فہم لا یعقلون، مطلب بظاہر تو نظر نہیں آتے نا، یہ دنیا معذوروں سے بھری ہوئی ہے، معذور تو نہیں ہمیں نظر آتے نا اس طرح سے، لیکن یہ کون سی معذوری ہے؟ جو ان کی باطنی معذوری ہے، جو ان کی روحانی معذوری ہے، جو ان کی اندرونی معذوری ہے، اور معذوری کس سینس میں ہے کہ انہوں نے قرآن کو لینے سے، نبی کی ذات کو لینے سے انکار کر، یہ نہ لینا، قرآن نہ لینا، قرآن کو اگنور کرنا، قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا، نبی کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو نظر انداز کرنا، یہ اللہ کی نظر میں کون لوگ کرتے ہیں؟ جو سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو اب اپنے لیے سبق ڈھونڈ لیں، پھر کیا سبق ہوگا؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، چار باتوں کی آج ہمیں سمجھ آ گئی کہ کس طرح ہمیں ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے۔ ہمیں ان شخصیات کی طرح نہیں بننا، ان کفار کی طرح نہیں بننا، ان نہ ماننے والوں کی طرح نہیں بننا کہ جن کو کوئی پکار ہے اور وہ جانور بن کر بیٹھ گئے ہیں، وہ انعام بن کر بیٹھ گئے ہیں، کہ وہ پکارنے والے کی صرف پکار اور چیخ کی آواز سنتے ہیں، آگے سمجھ کچھ نہیں آتا۔ آج اصل میں ہم کھڑے وہیں پہ ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بالکل جانوروں والا ہمارا رویہ امت مسلمہ کا بن گیا کہ جس طرح سے ہم نے قرآن لینا شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنی
زندگی کا حصہ بنانے والے بن جائیں، آمین۔ میں یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی بات سورہ اعراف کے حوالے سے آیت 171 میں ہی بتانا چاہ رہی تھی کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا کیا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق دیکھ نہیں سکتے، وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق سن نہیں سکتے، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ غافل ہیں۔ یہ آیت گویا اللہ تعالیٰ نے دل، دماغ، آنکھیں، کان، زبان قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے، قرآن کو عمل کرنے کے لیے، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے دیے، لیکن ہم ان کو صرف اپنے باڈی پارٹس سمجھ کر بیٹھ گئے کہ بس دنیا میں ایک کچھ چیزیں ملی ہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ چیزیں ہمیں کچھ مقاصد کے تحت اللہ نے دی تھی۔ اب ہمیں دعائیں کرنی ہیں، سوچنا ہے اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، اللہ ہمیں ان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور قرآن صرف سننا نہیں ہے، ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی نیت سے سننا اور پڑھنا ہے، ورنہ جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے آج کی آیت کا، اللہ ہمیں اس کی عقل، سمجھ اور شعور عطا ہو۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو اگر یہ لوگ اپنی بدعات نہیں چھوڑتے، براہ راست مومنین کو خطاب کیا گیا، مشرکین کو نظر انداز کر کے پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ یہ آیات جس قسم کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ شریعت کی تجدید کی جا رہی ہے مومنین کے لیے۔ اب مشرکین اپنے طور پر جن چیزوں کو حرام یا حلال قرار دے کر خود سے قانون دان بن بیٹھے، قانون سازیاں کر رہے تھے، دین سازیاں کر رہے تھے، بعض لوگوں نے تو مذہبی تقدس کی بنیاد پر خود حلال کو حرام یا حرام کو حلال ٹھہرا دیا تھا، اور انہوں نے کچھ مخصوص جانوروں کو کہا کہ ہم اسے نہیں کھائیں گے، پھر کچھ جانوروں کو انہوں نے کہا کہ یہ نظر کے جانور ہیں، نظر کا گوشت ہے، خود ہی انہوں نے اس چیزوں کو مشہور کر دیا کہ یہ اللہ نے ایسا حکم دیا تھا۔ اب ایسی چیزوں کا کھانا جن کو کھانا پرانے زمانے سے مذہبی تقدس کی وجہ بن گئی تھی اور ان کو انہوں نے خود حرام قرار دے دیا تھا، یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو بن چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک۔ بعض دفعہ لوگ ایسے کھانے کو تقوی اور دینداری کے خلاف سمجھتے، اب مسلمانوں کو ان حالات سے بچانے کے لیے اللہ نے ہدایت کر دی، بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ اللہ کی شکر گزاری اور اس کی بندگی کے خلاف ہے۔ فرمایا جو حلال ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو بغیر کسی شک کے کھاؤ اور پیو، وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، وہ رزق ہم نے تمہیں دیا۔ یہ آیت 168 میں بھی ہم حلال اور طیب چیزوں کی ڈیٹیل پڑھ کر آئے ہیں، وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے، اور جہاں پر مضمون کو دہرایا جاتا ہے آپ مجھے بتائیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس مضمون کی اہمیت کی وجہ سے۔ طیب کھاؤ، طیب پاک صاف ستھری چیزیں، کھانا ناپسندیدہ نہیں، کھانے کی اجازت ہے، اللہ نے کھانے کے لیے ہی وہ چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں۔ جیسے سیب یا چکن حلال ہے، لیکن اگر حرام کمائی سے خریدا ہے وہ طیب نہیں رہا، اگر وہ سڑ گیا ہے، مرغی مر گئی ہے، بدبو آنا شروع ہو گئی ہے کھانے میں سے، تو وہ طیب نہیں۔ طیب جسم کو صحت دیتا ہے، روح کو نورانیت دیتا ہے۔ رزقناکم، یہ رزق تمہیں کسی قوم یا رسم کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ کہتے ہیں ہمارے فضل سے یہ رزق تمہیں ملا ہے۔ مسلمانوں کو احساس دلایا گیا کہ جو کچھ کھا رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے کھا رہے ہو، اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے دنیا میں تو چلے ہمارے پیرنٹ ہمارے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ محنت کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا احسان مند ہو کر ان کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا، لیکن اس سینس میں نہیں جس سینس میں یہاں شرک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اصلاً دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں فَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بغیر کسی تردد کے وہ کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو،
اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو. دیا ہوا کس کا کھا رہے ہو؟ اللہ کا. تو پھر زبانی اور عملی شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. یہ بالکل ایسے ہے نا کہ آپ شدید گرمی میں کچن میں سارا دن کھڑے ہوں، تھک تھک کر آپ کوکنگ کریں، اور جب آپ گھر والوں کے سامنے رکھیں، مہمانوں کے سامنے رکھیں، اور وہ ویسے ہی منہ بنا کے کھائیں اور کھا کے اٹھ کے چلے جائیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو کچھ فیلنگز ہوں گی نا کہ بھئی کمال ہے کہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ کھانا اچھا بنا. ٹھیک ہے، اس نیت سے بنانا نہیں چاہیے، لیکن ایک دنیا کی چیز ہے کہ آپ نے بنائی ہے، کوئی محنت کی ہے، تو آپ تھوڑا سا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھے، بتائے کہ کیسا بنا ہے، کھانا اچھا بنا ہے یا نہیں بنا. ایک بول ہی بولنا ہے نا کہ ہاں کھانا اچھا بنا ہے، بہت محنت ہوئی ہے کھانے کے اوپر. تو ایسے ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی، ما رزقناکم، ہم نے دی نا، اب کھاؤ پیو اور لمبی تان کے سو جاؤ. نہ نماز کا کوئی ہوش، نہ قرآن سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم، کیونکہ 8-10 گھنٹے سو کے بھی نیند پوری نہیں ہوتی. 7 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک بہت انف ہوتی ہے نیند 24 گھنٹے کی. اب اس سے زیادہ کتنا سونا ہے؟ جتنا سونا ہے وہ نیند کا اسراف ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ہم کہاں سے ٹائم نکالیں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ شکر کرو. شکر نیک اعمال کا دوسرا نام ہے. شکر ہی نیک اعمال کے اندر آتا ہے. بڑی اہم چیز ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ کا لیسن یاد کر لیجیے. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو رزق میں کسی اور کا نام مت جوڑو، شرک کا ٹانکا مت لگاؤ، شرک کا جوڑ مت لگاؤ، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو. اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ عمل کے اندر خالص ہونا، نیک اعمال کو اختیار کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی سیکھ کر درست ادائیگی کرنا، یہ شکر میں آتا ہے. اور عبادت صرف چند ریچولز کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام افعال میں اللہ کی رضا کو شامل کرنا عبادت ہے. حرام کھانا اصل میں عبادت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت میں حجاب بن جاتا ہے. کھانے کا صحیح انتخاب شکر گزاری بھی ہے اور عبادت کا حصہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا: اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا مجھے بنا، اپنا شکر کرنے والا بنا، اپنی بہترین انداز میں عبادت کرنے والا مجھے بنا، میری مدد فرما اللہ اس کام کے اندر. تو ٹیک اویز کیا ہے؟ آیت 172 کے کھانا اللہ نے دیا، زبان اس نے عطا کی، چبانے کی طاقت اس نے دی، سٹمک دیا جو ہمارا کھانے کو ہضم کرتا ہے، ہمارے جسم کا حصہ بناتا ہے، ہمیں اس کھانے سے انرجی ملتی ہے. یہ سب کچھ جس نے دیا اس کا شکر ادا نہ کرنا. میں یہاں پر رک کر پھر آپ سے پوچھوں گی کہ شکر کیا ہوگا؟ شکر کیا ہوگا؟ کھانے جو ہم کھاتے ہیں، مزے کے کھانے کھاتے ہیں، 10 کھانے کھاتے ہیں ایک مہینے میں، آپ سوچیں کہ ہزاروں روپے کے کھانے ہم کھاتے ہیں. اپنے برعکس ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو یہ کھانا ایک وقت کی صحیح روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، کیسے اللہ نے ہمیں گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ ایک چھت تلے روٹی عطا کی. الحمدللہ. کیا اس روٹی کا شکر نہیں بنتا ہمارے اوپر؟ کیا شکر یہ ہے کہ ہم مست ملنگ ہو کے اپنی زندگی میں اور زیادہ لاپرواہوں والی غیر سنجیدہ غیر ذمہ دارانہ زندگی اختیار کر لیں، یا ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کریں؟ کیونکہ آیت کا تو لیسن ہی ہے کہ ہم نے پیدا کیا سب کچھ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں میں سے، بس ہم نے جو دیا اس کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو. اور پھر قرآن سے جڑ جاؤ غور و فکر کے ساتھ، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنا لو، اپنے حقوق اللہ اور اپنے حقوق العباد کی ادائیگی کو خوبصورت بنا لو. یہی ہمارے کھانے کا صحیح معنوں میں شکر ہے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے بھی
نماز کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکری کا، کوشش ضرور کیا کریں کہ شعوری طور پہ مانگے اللہ واقعتاً صحیح معنوں میں شکر گزار بنے۔ پھر اپنا رزق حلال کرنا، اگر ہمیں عبادات کی قبولیت چاہیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رزق حرام کے ساتھ عبادات قبول نہیں ہوتی۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تمہارے لیے صرف مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ کھانے پینے کی بات چل رہی ہے نا، پچھلی آیت ابھی 172 میں ہم نے کیا بات پڑھی؟ کھاؤ پیو، پاکیزہ رزق ہم نے دیا، شکر کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اسی ریفرنس میں مزید اشارہ ان چیزوں کی طرف جو اصلاً ملت ابراہیمی میں حرام ٹھہرائی گئی تھی، اور اس سے مقصود ہرگز ان حرام و حلال کی لسٹ دینا نہیں ہے، بلکہ مشرکین کی تردید کہ انہوں نے خود سے مشرکانہ عقیدے گھڑے، پھر چوپائے، ان میں سے بعض کو حرام قرار دیا، نام، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام۔ آگے چل کر ہم سورہ انعام میں اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے خود سے اللہ کے حلال جانوروں کو اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے حرام ٹھہرایا، یہ بالکل بے سند باتیں ہیں، میں نے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ یا میں نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی، اصلاً یہ حرام چیزیں۔ اس حوالے سے کچھ بیسک چیزیں بھی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، مثلاً کھانے کی کچھ چیزیں ممنوعات فطرت ہیں۔ کیا ہے؟ فطرت ہی کے اندر اس کی کراہیت، اس کی طبیعت سے نفرت رکھی گئی ہے ہمارے مزاج کے اندر۔ مثلاً پشی پاٹی، کوئی نہیں کہتا پشی پیو پاٹی کھاؤ، بھاگتے ہیں، سب بھی بھاگتے ہیں۔ گندگی کا گندگی ہونا سب کو پتا ہے، اونٹ کا پیشاب وغیرہ پتا ہے یہ گندی چیزیں ہیں، نہیں کھانی۔ پھر اس کے علاوہ ہاتھی، چیل، کوا، گدھ، سانپ، بچھو، عقاب، شیر، چیتا، گویا گوشت کو چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے، کتے، بلے، بھیڑیے، گیدڑ، یہ سب جو ہے نا وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں کھانے والی نہیں ہیں۔ انسانیت میں سے اکثریت یعنی 99% یا 98% اکثریت ان چیزوں کی گندگی کو، کراہیت کو محسوس کرتی ہے، الا یہ کہ عموماً لوگ جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے۔ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کی فطرت انہوں نے خود مسخ کر لی، وہاں پر یہ کتے، بلیاں، کاکروچ وغیرہ وہ لوگ کھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کا ریشو انتہائی کم۔ انسانوں کی اکثریت وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالعموم وہ ان چیزوں کو کھانے میں غلطی نہیں کرتی۔ ان چیزوں کو، یہ ابھی جو میں نے آپ کو اتنی ساری ڈیٹیل میں چیزیں بتائی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پالتو گدھے کا گوشت کھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا قرآن میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی، کہا گیا نا تم پہ حرام ٹھہرا دیا گیا، میتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حرام اور حلال ہونے کا فیصلہ صرف ہم اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں، مثلا میتہ تھا جو بغیر ذبح کیے مر گیا۔ آگے قرآن کے اندر پھر مزید ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے اس طرح کے جانوروں کی، وہاں ہمیں بتایا گیا چوٹ کھا کر مرا، اوپر سے گر کر بلندی سے چھت سے گرا، پہاڑ سے گرا، خود مرا، صحیح طور پر ذبح نہیں ہوا، ٹکر لگ گئی کسی چیز کی، اس کو گاڑی آ گئی، کسی اور چیز کی ٹکر لگ گئی، تو بس پھر وہ جو ہے نا میڈیکلی یہ کھانا نقصان دہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں میتتا جو مر گیا ذبح کے بغیر، ایسا کھانا ہمارے لیے میڈیکلی منع ہے۔ اب انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی میرے سامنے ابھی گائے نے تڑپ تڑپ کے جان دی، ابھی جان نکلی، 1 منٹ ہوا ہے، تو اس کو میں کاٹ کر ذبح کر کے فٹافٹ گوشت کیوں نہ کھاؤں، کیوں نہ کاٹوں، کیوں نہ کروں؟ سمجھ نہیں آتی نا، عقل میں نہیں آتی۔ اللہ نے یہاں اس کو رہنمائی عطا کی کہ کیوں نہیں تم نے مردار کھانا۔ آگے بات کریں گے اس موضوع پہ۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مری ہوئی چیزیں اور 2 خون حلال ہیں۔ مری ہوئی چیزیں مچھلی اور ٹڈی،
اب یہاں ٹڈی جو ہے نا وہ گراس ہاپر فیملی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. عام صحرائی ٹڈی مراد ہے. عام صحرائی یعنی عام یہ گھروں میں پھرنے والی چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں نہیں, یہ اسپیشل قسم کی ٹڈیاں ہوتی ہیں. دنیا کے نان مسلم علاقوں میں بھی اس کو کرسپی اسنیک کے طور پر کھایا جاتا ہے. یہ پروٹین رچ قسم کی خوراک ہوتی ہے, اس لیے یہ دنیا میں کھائی جاتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ مچھلی, ٹڈی اور کلیجی اور تلی یہ ہمارے لیے مردار اور خون بس یہ حلال ہے, اس کے علاوہ اور چیزیں حلال نہیں ہیں. دوسری چیز دم, وہ خون جو ذبح کے وقت رہتا ہے یہ حرام ہے. اور جو خون گوشت کے اندر شامل ہو جاتا ہے, گوشت کے اندر بھی آپ کو بولے چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں باریک, ہڈیوں کے اندر بھی گوشت ہوتا ہے, تو وہ ذبح کے بعد حلال ہوتا ہے, وہ نقصان دہ نہیں ہے. اصل جو بہ رہا ہے نا, بہ گیا سب, وہ حرام ہے, وہ حلال نہیں ہے, منع کر دیا گیا. پھر اس میں وہ تلی اور کلیجی والی حدیث رکھیں کہ وہ بھی خون ہی ہوتا ہے, وہ جمع ہوا ہوتا ہے, وہ حلال قرار دے دیا ہمارے لیے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, اس میں صرف گوشت نہیں بلکہ پورے کا پورا خنزیر حرام ہے. یہ جو ہم نے پڑھا نا میتتا, میڈیکلی حرام, نقصان دہ, شریعت نے حرام قرار دیا, میڈیکلی نقصان دہ. دم شریعت نے حرام قرار دیا, منع قرار دیا, میڈیکلی نقصان دہ. لحم الخنزیر شریعت نے حرام قرار دیا, میڈیکلی حرام, نقصان دہ. اب کہتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے اس میں ڈبل کٹ لگی ہوتی ہے. یہ سبزی خور بھی ہے, یعنی بھیڑ کی طرح کھاتا ہے, سوری یہ کیا کہتا ہے, سبزی خور بھی ہے, یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح گھاس کھاتا ہے. اور گوشت خور بھی ہے, گوشت خور بھی ہے, کتے اور بھیڑیے سے مشابہ ہے, ڈبل کٹ ہے نا, گوشت بھی کھاتا ہے اور گھاس بھی کھاتا ہے. کوئی اور جانور ہمیں ایسا نہیں ملے گا, یا وہ ایک چیز کھاتا ہے یا وہ دوسری چیز کھاتا ہے. اس کو کہا گیا عالم حیوانات کا ولن. اچھا جی, اب آپ دیکھیں کہ انسان ہمیشہ اس بارے میں کنفیوز رہا. تمام آسمانی کتاب میں اللہ نے اس کا نام لے کر اس کو حرام قرار دیا, اور فائنل فیصلے میں اسے اللہ نے بھیڑیے اور کتے کے گروہ میں شمار کیا. یہ وجہ ہے اس کا نام لیا گیا حرام کے طور پہ, اور کتے اور بھیڑیے کا نام قرآن میں نہیں آیا. کیونکہ کتے اور بھیڑیے کے بارے میں کیوں نہیں آیا بتائیے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے, ہماری فطرت کے اندر وہ چیزیں رکھتی گئی, ممنوعات فطرت, کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں کھانی. جو چیزیں کلیئر کٹ نہیں آئی, کہ ڈاؤٹ تھا انسان کو پتہ نہیں کھا سکتے یا نہیں, وہاں اللہ نے ہمیں رہنمائی فراہم کر دی. اللہ نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ تمہارے لیے سبزی خور مویشی جانور حلال قرار دیے گئے. اب ظاہری بات ہے کہ کتے بھیڑیے خود بخود درندوں والی صف میں چلے گئے اور حرام ہو گئے. اور سور جو تھا سبزی خور اور گوشت خور تھا, اللہ نے یہ فیصلہ کر کے بتانا تھا اللہ اس کو کس کیٹیگری کے اندر رکھیں گے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ درندوں کی کیٹیگری میں رہے گا, لہٰذا اے مومنو, اے بندو, اس کو مت کھاؤ. اور صرف یہ امت محمدیہ میں ہی حرام نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی تمام آسمانی کتابوں میں اس کی حرمت واضح ہے. لیکن آج لوگ یہیں پر پھسلے کہ آج ویسٹ پہ جائیں تو آپ کو اکثریت جو کرسچنز کی بھی ہے وہ سور جو ہے نا یہ خنزیر کھاتے ہوئے ملیں گے آپ کو عام, بلکہ بہت زیادہ وہاں تو فارمنگ ہو رہی ہوتی ہے. جوس کے بارے میں آتا ہے وہ نہیں کھاتے, لیکن کرسچنز جو ہیں وہ عام اس کو کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسان یہاں پہ بھٹکے گا, اللہ نے بہت کلیئر کٹ کھانے پینے کے معاملے میں بتا دیا واضح کر کے کہ یہ حرام ہے, اس کو آپ نہیں کھا سکتے. پھر وما اہل بہ لغیر اللہ, وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو, کسی بت کا نام لیا گیا, کسی پیر فقیر کا نام لیا گیا. کھانا پکایا, کھانے میں کسی کا نام لیا, کسی کے نام کا ختم, کسی کے نام کی نیاز, فلاں کے نام کی نیاز, فلاں کے نام کا ختم, فلاں کے لیے کھانا, فلاں کے لیے جانور دیا, فلاں کے لیے دیگ دی, بھی دیگ فلاں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. آپ دنیا میں ہیں بہت ساری کیٹیگری جو کہتی ہیں استعلے ثواب کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دیں, آگے اللہ کی مرضی وہ جتنا پہنچائیں جیسے پہنچائیں, اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. کوئی تقسیم کرنی ہے اللہ کے نام کی, بنانی ہے اللہ کے نام کی, غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز کھائی نہیں جا سکتی, نہ بنائی جائے گی نہ کھائی جائے گی.
اور بس وہی جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم فلاں کے نام کا عمرہ ادا کیا جی، فلاں کے نام کا عمرہ نہیں ہے، فلاں کی طرف سے ہم نے ایک عمرہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ کسی کے نام کی کوئی عبادت نہیں ہے، صرف ہم کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب، ہم نے کچھ پڑھا ہے، کچھ بانٹا ہے، کچھ پکایا ہے، کچھ کیا ہے، اس کا ثواب ان تک پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَلَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ہاں جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو شخص بھوک یا موت کے خوف سے مجبور ہو جائے، جان بچانے کے لیے، جان جا رہی ہے اس کی، کب جان چلی جائے گی اگر اس نے نہ کھایا، تو پھر دو شرائط کے ساتھ وہ یہ حرام کھا سکتا ہے۔ کیا حرام؟ میتتا، دم، لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے خود کو مرنے سے بچانے کے لیے دو شرائط، کون کون سی؟ غیر باغ ولا عاد، باغ، باغن، باغی نہیں ہے، شوق نہیں ہے اس کو، محبت نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ کہہ رہا کوئی موقع ملے تو صحیح، پھر میں چکھوں، پھر میں کھاؤں، کاش کوئی موقع آ جائے، میں چکھ کر دیکھ لوں ہوتا کس قسم کی ہے یہ چیز، کیا ہوتا ہے۔ نہیں، شوق سے نہیں، آدن زیادتی نہیں کرنی، یعنی کھانے میں یہ نہیں کہ پھر بیٹھا ہے تو پوری دیگ ہی ختم کر کے اٹھے گا، خوب ڈٹ کے کھائے گا، تھوڑا سا کھائے جس سے جان بچائی جا سکے۔ اللہ نے انسان کو اس خصوصیت پر پیدا کیا ہے کہ کچھ انسان تو بہت سخت راستوں پر بھی چل سکتے ہیں، ان کا مزاج میں بڑی ہمت، بڑا حوصلہ ہوتا ہے، سختی برداشت کر سکتے ہیں، مشقت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسانوں میں کمزوری ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سارے میری طرح ہو جائیں، بھئی سارے تو حضرت ابوبکر نہیں بن سکتے، سارے حضرت عمر نہیں بن سکتے، آپ بتائیں نا امت میں کتنے لوگ گزرے اس لیول کے، نہیں ہو سکتے نا، وہ تھے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ کا اپنا ایک لیول ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اللہ نے خود فلیکسیبلٹیز رکھی ہیں۔ اب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے وسعت سے کام لیتے ہوئے رخصت کا دروازہ کھولا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام، دین رحمت۔ اللہ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ، ایسے شخص پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ سراسر رحمت کرنے والا ہے۔ حالت مجبوری کی کچھ اور رخصتیں ہیں دین کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہیں، خوبصورتی نظر آتی ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ سفر میں ہے تو نماز قصر کر سکتے ہیں، شارٹ کر لیں نماز، روزہ سفر میں ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ لیں، پانی نہیں ہے یا ویسے ہی سفر میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں تیمم کر سکتے ہیں، آپ سردیاں ہیں پاؤں دھونے مشکل لگ رہے ہیں، 5 ٹائم کے لیے، 4 ٹائم کے لیے آپ کو کہا موزے ایک دفعہ وضو کر کے موزے جرابیں پہن لو، اس کے اوپر مسح کر لو، حالت جبر ہو گئی، کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا پڑھو اللہ کا انکار کرو، کلمہ کفر بولو، اجازت ہے۔ اس قدر دین کے اندر خوبصورتیاں رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان رخصتوں کو اللہ کی ریکمنڈیشن ملی ہوئی ہے، اللہ نے خود دی ہے یہ ریکمنڈیشن۔ اب کچھ لوگ ان کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، پر ٹیک اویز ہمارے لیے یہی ہے کہ دین سختی کا دین نہیں ہے، دین میں بہت ساری جگہوں کے اوپر بڑی رخصتیں، بڑی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رخصتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم ایسے ہی لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنانے والے نہ بن جائیں۔ جہاں پہ ایک رخصت ہے وہ ہے میں نہیں اختیار کرتی، میری مرضی، دوسرا لینا چاہتا ہے اس کے لیے دروازے کھلنے ہیں، اسے کرنے دیں، میں وہاں پہ کیوں کھڑی ہو جاؤں کوشچن بعد میں۔ آیت نمبر 174، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا، جس طرح مشرکین نے اپنے مشرکانہ توہمات سے کچھ چیزوں کو حرام، کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیا، مشرکین نے بھی اور یہود نے بھی۔ اسلام آیا حلال اور حرام کے حوالے سے بالکل کلیئر پکچر، بہترین فریم میں ایک تصویر کو رکھ کر پیش کر رہا ہے، یہ حلال یہ حرام۔ اب اس طریقے سے شریعت کی تجدید ہو رہی ہے، اب یہ لوگ قرآن کو ماننے کی بجائے، اس کی باتوں کو کی تائید کی بجائے، یہ اپنی کتاب کی باتوں کو چھپانا شروع ہو گئے، پہلے سے چھپا رہے تھے، اب آ کے ان کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پہلے کیا کیا ماضی میں،
یہود و نصارہ نے اونٹ کو اور خرگوش کو حضرت ابراہیم کے زمانے سے حرام بنا دیا، اور حالانکہ حضرت ابراہیم نے تو کچھ نہیں ان کو کہا تھا۔ نصارہ نے، ان کے اندر سینٹ پال آیا عیسیٰ علیہ السلام کے 200-300 سال کے بعد، اس نے بہت سی چیزوں کو حرام کو حلال ان کے لیے بنا کر پیش کیا، مثلا شراب، خنزیر، بغیر تکبیر کے ذبیحہ، گلا گھٹا ہوا جانور، پال نے ان کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ لیجیے، کہاں سے آئی چیزیں؟ بعد میں لوگوں کی طرف سے آئی چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلال و حرام کی بندشیں کھولنا شروع کی اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے آپ کے اس احسان کو ماننے کی بجائے اس کو دینداری کے خلاف قرار دیا، اور اس کی آڑ میں قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خوب خوب مخالفت کی کہ یہ کیسا دین ہمیں دے رہے ہیں، یہ دیکھیں فلاں فلاں حرام چیزیں تھی، یہ اس کو حلال ٹھہرا رہے ہیں۔ خوب شوشے انہوں نے کھڑے گھڑے، خوب پروپیگنڈا انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا۔ حلال و حرام کے بارے میں ان کا رویہ ہمیں سمجھ آ گیا نا، خود سے حرام ٹھہرایا۔ جب نبی نے آ کر ان حرام کو حلال چیزوں میں اللہ کے حکم سے نمایاں کر کے بتایا، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ پھر دنیاوی فائدوں کے لیے تورات اور انجیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر چھپا دیا، اور وجہ کیا تھی؟ ان کا اپنا جو دنیا کا مرتبہ تھا نا، دنیا میں ان کا ایک جو مقام تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، جو ان کو اپنی کمیونٹی میں ایک مقام حاصل تھا۔ یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے جو انہوں نے تھوڑی قیمت حاصل کی۔ اگر کوئی دین بیچ کے پوری دنیا کے فائدے بھی لے لے تو اللہ کی نظر میں وہ بہت تھوڑی قیمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ جہنم کی آگ ہیں جو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ کا کلام اس دن ان کے ساتھ رضا والا نہیں ہوگا، اتنا اللہ ان پہ غصہ ہوگا۔ حالانکہ یہودیوں کو تو یہ اعزاز صدیوں تک حاصل رہا کہ اللہ نے نبیوں کے واسطے سے ان سے کلام کیا۔ اس کا تقاضا کیا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کی قدر کرتے، دنیا کے گوشے گوشے تک اس کا چرچا کرتے، لیکن انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اس کے برعکس۔ اور اللہ کہتے ہیں پھر ان کی سزا کیا ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے شرف کلام سے محروم رکھے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے اگر گفتگو کرے گا، بات کرے گا، سخت ناراضگی والی، سخت غضب، غصے، ڈانٹ اور جھڑکی والی ہوگی، دھتکارنے والی ہوگی، رضا والی کوئی بات ان سے نہیں۔ اول تو کرے گا نہیں، فرشتوں کے حوالے کر دے گا اللہ، اور اگر کہیں ہوگی بھی، کوئی ڈائلاگ ہوگا بھی، انتہا درجے کا ان کے حق میں بڑا ہی ان کو سخت ڈانٹ والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے انہیں دین حق دیا تھا، علم دیا تھا، انہوں نے دین چھپا دیا، دین بیچ دیا، اتنا سنگین جرم کیا، وہ بدقسمت اس قابل نہ بنیں گے قیامت کے دن کہ انہیں کوئی پاک کرتا۔ یاد رکھیے کہ آخرت میں پاکیزہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ پاک کرے گا۔ وہ دھیان سے سننے والا جملہ ہے، جو دنیا میں اپنے عقیدوں میں پاک تھے، شرک کی گندگیوں سے، کفر سے، بدعات سے، اپنے اخلاق میں پاک تھے، کوئی گندی چیز دیکھنی نہیں، پڑھنی نہیں، سننی نہیں، سوچنی نہیں، جو اپنی خوراک کے معاملے میں پاک تھے، جو اپنی لباس کے معاملے میں پاک تھے، دنیا میں وہ پاکیزگی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ سینسٹیو۔ آج ہم اپنے گھروں کی صفائیوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوڑا نظر نہ آئے، 10 دفعہ جھاڑو لگا رہے ہوں گے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے پھر بھی جھاڑو پہ جھاڑو، جھاڑو پہ جھاڑو نہیں ہاتھ سے آتا۔ دین کدھر جا رہا ہے، اخلاق کدھر جا رہے ہیں، کردار کدھر جا رہا ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، پاکیزگی ہے نہیں ہے، کوئی سینسٹیوٹی ہے ہی نہیں ہماری۔ سینسٹیو جو لوگ رہے، آل راؤنڈر سینسٹیو تھے، ہر چیز کو پاکیزہ بنانا ان کا مقصد بن گیا تھا۔
وہی لوگ اعلیٰ مقام پائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ اس دن کچھ لوگوں کو پھر جو نہیں پاک ہو کر جائیں گے لیکن مکس ہوں گے، رلے ملے ہوں گے، ان کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی شفاعت سے پاک کیا جائے گا۔ پھر کچھ لوگوں کو سزا دے کر جہنم کی آگ میں ڈال کر ان کے گناہوں کو جھاڑا جائے گا، انہیں پاک کیا جائے گا۔ اور اس ٹائپ کے بدنصیب آیت نمبر 174 جس طرح ہم نے بتایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں نہ دنیا میں پاکی ملی نہ وہاں پاکی، ہر لحاظ سے یہ پاکیزگی سے محروم رہے۔ ولا یزکیہم، ایسے جو حق کو چھپاتے رہے اور نہ چرچا کیا، نہ لیا، نہ دیا، ان کی سزا اتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت بھی لیجیے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ ان پر اظہار تعجب، اتنی دیدہ دلیری، کیا کیا انہوں نے؟ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ہدایت دی۔ یاد ہوگا سورہ بقرہ میں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دی۔ ایسا ہی بزنس ڈیل کر بیٹھے یہ بدقسمت بدبخت، مغفرت کی جگہ عذاب لے لیا۔ اللہ کہتے ہیں دوزخ کے معاملے میں فما اصبرہم علی النار، دوزخ کے معاملے میں کتنے ڈھیٹ ہے، اتنی حیرت ہے، اتنے سخت جان ہے کہ خود انہوں نے اپنے لیے دوزخ کے آگ میں جلنے کے لیے جو ہائی ڈگری قسم کی آگ ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنے لیے پسند کر دی، وہاں کا ٹیمپریچر انہوں نے پسند کر دیا۔ حیرت ہے۔ یہاں اللہ نے کہا نا کہ یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے جانتے بوجھتے ہدایت یعنی قرآن کے بدلے، تورات کے بدلے گمراہی خریدی۔ گمراہی کیا؟ دنیا کی چیزیں، دنیا کی عیش، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی لالچیں انہوں نے خرید لیا۔ یہ اصل میں خرید و فروخت ان کی عقل کا فساد یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان کے قلب کی گمراہی، روحانی تجارت میں ناکام ہو گئے یہ لوگ، ہدایت کو گمراہی میں بدل ڈالا۔ تجارت کون سی تھی؟ روحانی۔ ہدایت کو گمراہی میں بدل ڈالا، مغفرت کو عذاب سے بدل ڈالا۔ ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی تھی لیکن انہوں نے وہ چابی اٹھا کے پھینکی۔ انہوں نے کون سی چابی پسند کی؟ جہنم کی۔ ڈھونڈ کے لائے، کہاں ہے جہنم، لاؤ مجھے دو، ادھر میں جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ رب العزت اور افسوس کے انداز میں ان کی بے حسی، ان کی دیدہ دلیری، ان کی بے خوفی پہ تبصرہ فرما رہے ہیں۔ گویا فرمایا جا رہا ہے اتنے بے حس ہیں، دوزخ کی آگ گویا انہیں کچھ، یہ آرام سے جائیں گے اور نکل کے باہر کے۔ یہ تعجب اصل میں مذمت ہے، سخت طنز ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے کوئی انسان انتہائی حماقت کرے تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ، تم تو بڑے بہادر نکلے، اتنی اونچائی سے تم نے چھلانگ لگا دی، بھائی تم بڑے، طنز ہوتا ہے نا اصل میں، یہ حیرت تو نہیں ہوتی، کیا کہیں اس بندے کو۔ یہاں کیا بات ہے؟ فما اصبرہم علی النار، وہ جہنم جیسی شدید سزا پر صبر کرنے کو تیار ہیں، کس لیے؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے۔ ان کی دیدہ دلیری ایسی تھی کہ دوزخ کی آگ کا تذکرہ بھی ان پر اثر نہیں کر رہا تھا، جہنم کے معاملے میں ان کی بے خوفی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ وہاں صبر نہیں کر پائیں گے، وہاں انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ سبب کیا ہے؟ آج بھی دنیا میں ایسے اسکالرز موجود ہیں، دینی اسکالر، جو مفاد پرستی یا سیاسی لیڈر جو اپنی سیاست کی وجہ سے یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے حق بات نہیں کہتے، حق کو چھپا لیتے ہیں، ان کے لیے بہت عبرت کی بات، عبرت کا سامان ہے ان کے لیے۔ علم چھپانا ان لوگوں کا جرم تھا جس سے بچنے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دیا، قرآن میں بھی آ گیا، ہمیں مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو علم دیا یاد ہو پھر وہ اسے چھپا لے، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اسے آگ کی لگام پڑی ہوگی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر اور برکت کی دعائیں کرتی ہیں، یعنی بانٹنے والوں کے لیے برکتوں کی دعائیں ہیں اور چھپانے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آیت نمبر 176 آخری آیت، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق
ایسا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل. اللہ ان سے غصے ہے. کیوں غصے ہے؟ ابھی کیا پڑھا ہم نے آیت 175 میں؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لی، انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب لیا، عذاب جہنم کے مستحق ٹھہرے. اب اللہ انہیں قرآن کے ذریعے راہ راست پر لانے کے لیے ایک چانس اور دے رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، میں نے یہ کتاب بالحق بنا کر نازل کر دی. حق قول فیصل، حق اور باطل میں فرق کرنے والی سچی برحق کتاب. اہل کتاب کی حق پوشی سے انہوں نے حق کو چھپایا تھا نا، اور نقصان کیا ہوا تھا؟ لوگوں کے اندر حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو گیا. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے حلال کو حلال اور حرام کو حرام بنا کر بتایا. یہ کتاب آئی بالحق، حق کے ساتھ آئی. اختلاف کے دروازے اللہ نے اس برحق کتاب کے ذریعے بند کیے. ہدایت کے راستے ہر طالب ہدایت کے لیے اس برحق سچی کتاب کے ذریعے کھول دیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور یہ لوگ جنہوں نے کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا، انہوں نے اوتھینٹک کتاب چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہر دھرمی کا، اختلاف کا، تحریف یعنی بدلاؤ، چینج کرنے کا. یہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کر کیا. لفی شقاق بعید، اپنی ضد میں وہ بہت دور نکل گئے. ضدی پن، بغض، انکار حق میں یہ صرف علمی غلطی نہیں تھی کہ حق کا انکار کر دیا تھا، یہ ان کی شعوری بغاوت تھی، اللہ سے جنگ تھی. بعید، بہت دور. گویا کوئی شخص زدم زدی میں اتنا دور نکلے کہ اسے اپنے نفع نقصان کا ہوش نہ رہا، اسے وہاں سے پلٹنے، توبہ تلافی کی کوئی گنجائش اس نے نہ رہنے دی. واپسی کے سارے راستے اس نے ختم کر، اپنی کشتیاں جلا دی واپسی. یہ حال تھا. دور کی ضد جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی، یہ شدید گمراہی ہے. اب لیسن کیا ہے اس آیت سے؟ کہ فرقہ واریت، ضد میں پڑنا اللہ کی کتاب کی موجودگی میں، یہ ہدایت سے دوری کی بڑی ہی اہم نشانی ہے. کہ اللہ کی کتاب موجود ہے اور لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ضد میں پڑ گئے، فرقہ واریت میں جا پڑے. لہٰذا سب مسائل کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نہ پڑھنا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھنے والے. آمین. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.